अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपके साथ बिलाल मिर्ज़ा। और आज एक ख़ास मौका हमें मिला इस ख़ास दिन 13 रजब के हवाले से कि आज यौम विलादत हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि इस दिन की मुनासबत से एक ख़ास शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी आज बात करेंगे। डॉक्टर सैयद ओन साजिद नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में, और साथ ही इस्लामिक फ़िलासफ़ी और लिटरेचर पर इनको उबूर भी हासिल है। और इनके साथ हमारे साथ जो दूसरे मेहमान मौजूद हैं वो हैं मज़हर अली खान साहब, जिनका ताल्लुक महकमा तालीम से है, पाकिस्तान एजुकेशन काउंसिल के डायरेक्टर जनरल भी हैं। आप दोनों को वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अच्छा, सबसे पहले डॉक्टर सैयद ओन साजिद नकवी साहब, आपसे हम बात करेंगे कि एक बड़ा दिन है विलादत यौम अली, इस हवाले से हम बात करना चाह रहे हैं। इस दिन के हवाले से कोई ख़ास पैगामात, कोई ख़ास उनके कलामात जो आप हमारे साथ पब्लिक के साथ शेयर करना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो तमाम नाज़रीन को और सामीन को अस्सलाम वालेकुम। और इस अज़ीम दिन की मुनासबत से 13 रजब को मैं इन अल्फाज में कहूँगा कि शहीद अदल की विलादत की मुनासबत से मैं सबकी खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूँ। और बात तो ख़ुद उन्हीं के एक कौल से शुरू करूँगा कि खैरुल कलाम मा क़ल्ल व दल्ल, बेहतरीन कलाम वो है जो कलील हो और बादलील हो। तो कोशिश ये है कि मुख्तसर लफ्ज़ों में उनकी शख्सियत के बारे में एक बात कह सकूं। उससे पहले ये कहूँगा कि गैर जानिबदार कुछ मुहक्किकीन की निगाह से अगर हम इस पूरे मंजरनामे को देखें तारीख़ के, तो तारीख़ में एक ऐसा अज़ीम इनकलाब नज़र आता है जो चंद साल की मुद्दत में जिसने किसी मुआशरे की काया पलट दी, और वो इस्लाम का इनकलाब था। यानी आप दीगर तमाम इनकलाबात का अगर आप जायज़ा लें तो उनके पीछे सदियां मौजूद हैं जिसमें काम हुआ, लेकिन सहराए अरब में चंद साल, आप कह लें 13 साल की मुद्दत में जो इनकलाब बपा हुआ और उसने पूरी दुनिया पर अपने असरात छोड़े, वो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकलाब था। और जो शख्सियत अपने बिल्कुल पैदाइश से लेकर आखिर तक उनके शाना बशाना रही और बल्कि उनकी ही गोद की परवरदा थी, वो शख्सियत हज़रत अली अलैहिस्सलाम की थी, जिन्होंने अपनी आँख भी उनकी गोद में खोली और वहीं से तरबियत का आगाज़ हुआ। इसलिए मेरे ख़्याल में एक आला इंसान का जो नमूना जो पैगंबर अकरम ने ख़ुद पेश किया दुनिया के सामने, वो हज़रत अली अलैहिस्सलाम थे, और हमारे लिए वो एक आइडियल की हैसियत रखते हैं। और मैं यही कहूँगा कि हमें चाहिए ये कि उन्हीं की सीरत पर अमल करते हुए उनके अक़वाल हम देखते हैं जब नहजुल बलागा में, तो एक एक लफ्ज़ ऐसा है कि जैसे उसे आब ज़र से लिखा जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उनके मोतक़दीन में से भी हैं, और उनकी उन हिकमत आमेज़ और हिकमत आमोज़ जो अक़वाल हैं उनके मानने वाले भी हैं, और उसी मुनासबत में सबकी खिदमत में उनकी विलादत पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। अच्छा, मौला अली अलैहिस्सलाम की अगर बात की जाए तो शेर खुदा, बहुत सारे अलकाब हैं जिनको मतलब उनका महदूद वक्त में उनकी तमाम तारीफ़ों का हम बयान नहीं कर सकते, ऐसी चीज़ है। इसमें एक ख़ास चीज़ मैं जानना चाहूँगा, हम मुहब्बे अली रखते हैं सब, लेकिन इसके बीच में एक चीज़ ये आती है कि हम मुहब्बे अली अक़ीदत तमाम तर मामलात रखते हैं। बात कहाँ आती है कि जो उन्होंने हमें सबक दिया, जो उन्होंने तालीम दी, हम उसको बहुत पीछे रख देते हैं। उस तालीम पर कहीं अमल करते हुए हम सही तरीके से दिखाई नहीं देते, लेकिन मुहब्बे अली बेशक हमारे अंदर मौजूद है, मौजूद होना भी चाहिए। उस तालीम के हवाले से आप नई नस्ल को क्या मैसेज देना चाहेंगे? उस तालीम पर कैसे अमल किया जा सकता है और क्या मर्तबा हासिल किया जा सकता है उस पर अमल करके? जी, आपके इस खूबसूरत सवाल पर मैं उन्हीं के एक कौल से बात करूँगा कि उन्होंने ये फरमाया था कि ऊसीकुम बितक़वल्लाह व नज़्म अम्रिकुम, कि मैं समझता हूँ उनका ये जुमला हमारी पूरी ज़िंदगी पर मुहित है। ज़िंदगी हमारी दो उसके पहलू हैं, एक हमारी बातनी ज़िंदगी है, अंदर की ज़िंदगी है, एक हमारी खारिज की ज़िंदगी है। तो अंदर की ज़िंदगी के लिए फ़रमाया कि ऊसीकुम बितक़वल्लाह, तक़वा इख्तियार करो। और तक़वा मुख्तलिफ़ ज़ाहिर है उसकी तारीफ़ात की जाती हैं, लेकिन मैं उसे कहूँगा शऊर व किरदार। शऊर व किरदार में मैं उसे ख़ुलासा करूँगा तक़वा को। और अंदर की ज़िंदगी आपकी अखलाकियात की ज़िंदगी है, आप अंदर अपने जो तरबियत करते हैं, अपनी अखलाकी तरबियत करते हैं और अपने शऊर को बुलंद करते हैं और किरदार को बुलंद करते हैं। और बाहर की ज़िंदगी के लिए उन्होंने ये फरमाया कि ऊसीकुम बितक़वल्लाह व नज़्म अम्रिकुम, यानी कानून पसंदी, उसूल पसंदी, मेरिट, जिसका उन्होंने अपनी अमली ज़िंदगी में बड़ा मुज़ाहरा किया और दिखाया। हत्ता कि उनकी शहादत जो वाक़ हुई
وہ اسی عدل پسندی کی بنیاد پہ تھی. انہوں نے ہمیں سکھایا, نوجوانوں کو بھی یہ سکھایا کہ اصول پہ چلو, میرٹ پہ چلو, قانون پسندی اختیار کرو, تب ایک معاشرہ منظم ہو سکتا ہے اور آگے چل سکتا ہے. آج ہم اگر دنیا کا, ہم اپنے معاشرے کا بھی بغور جائزہ لیں تو ہمیں بڑا واضح نظر آئے گا کہ جب تک ہم قانون پسندی کو اختیار نہیں کرتے یہ معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکتا. اور وہ قانون پسندی تبھی اختیار کی جا سکتی ہے جب ہمارے اپنے اندر شعور بھی موجود ہو اور ہم کردار میں بھی پختہ ہوں. اسی بات کو آگے بڑھاتا ہوں, بات کروں گا مظہر علی خان صاحب سے. سر جیسا کہ آپ کا ایجوکیشن کونسل سے بھی تعلق ہے, ڈی جی ہیں آپ اس کے, تو تعلیم کے معاملے میں اگر بات کی جائے تو ہمارا جو فوکس ہوتا ہے وہ دنیاوی سے زیادہ دینی سے زیادہ دنیاوی تعلیم پر ہوتا ہے. انگریزی تعلیمات پر ہم فوکس کر رہے ہوتے ہیں ہماری یونیورسٹیز میں, کالجز میں, اور اس کے علاوہ مختلف ایجوکیشن سسٹم ایسے بنے ہوتے ہیں جس میں سیکھو, انگریزی پر عبور حاصل کرو, اور دیگر ایسی جو ہے چیزیں پڑھی جاتی ہیں. جو ہماری دینی تعلیمات ہیں, جو پیغام مولا علی نے دیا, جو پیغام ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا, ان کو ہمارے نصاب میں بھرپور طریقے سے شامل کیوں نہیں کیا جاتا؟ کہاں لیکس آتے ہیں اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے جناب علی علیہ السلام کی سیرت پر بے شک چند الفاظ بیان فرمائے, میں انہی کو آگے بڑھاتے ہوئے جناب علی علیہ السلام کا یہ بات دہراؤں گا کہ آپ نے فرمایا کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں علم عنایت کیا اور ہمارے مخالف کو دولت عنایت کی. علم ہمیشہ بڑھتا رہے گا جبکہ دولت ہمیشہ ختم ہونے والی ہے. جی, اسی چیز کو دیکھتے ہوئے پاکستان ایجوکیشن کونسل نے وہ چیزیں, کیونکہ میں ایک اور بات بھی یہاں ضروری بتانا چاہوں گا کہ کسی قوم کی ترقی کا بنیاد علم پر ہے. بے شک بے شک. جو قومیں علم حاصل نہیں کر پاتی وہ تھوڑے دن کے لیے تو اوپر ہو جائیں گی, لیکن ان کی جو زندگی کا دورانیہ ہے وہ بہت کم ہو جاتا ہے. تو یہ انگلش لٹریچر پڑھ کے یا پھر دوسری کتابیں پڑھ کے وہ اس علم کی بات کی جا رہی ہے. میں یہی گزارش کرنا چاہوں گا کہ سب سے ضروری بات ہے کہ لوگوں کو شعور پیدا کرنا. بے شک. دیکھیں جو اگر آپ کی قوم میں شعور پیدا ہوگا تو ان کے احساس ہوگا کہ ہم تنزلی کی طرف جا رہے ہیں یا ہم ترقی کی طرف جا رہے ہیں. اگر شعور نہیں ہوگا, اس وقت جو آپ نے بات کی, ہمارا نظام تعلیم صحیح بنیادوں پر قائم نہیں ہے. ہمارے سلیبس میں نہ تو ہمارے اکابرین کی باتیں کی جاتی ہیں, بالکل, بلکہ میں اگر اس طرف آپ کی طرف توجہ مبذول کراؤں کہ ہمارا جب میرٹ بنتا ہے تو میرٹ کس بات کا بنتا ہے؟ ہمارا میرٹ بنتا ہے کہ ہم نے ڈاکٹر بننا ہے, ہم نے انجینئر بننا ہے. اب یہ دونوں شعبے جو ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ ورکشاپیں ہیں, وہ ہنر ہیں. آپ کی قوم کہاں سے بنتی ہے؟ آپ کے لٹریچر سے, تاریخ سے, لینگویج سے. ہماری وراثت یہ ہے, لیکن ہم نے اپنا لٹریچر تو چھوڑ دیا نا. وہی بات, اس لیے ہم غلامی کی طرف جا رہے ہیں. ہمیں احساس ہی نہیں ہو رہا ہے کہ ہم ایک بہت بڑی قوم ہے. جیسے انہوں نے فرمایا کہ ہمارا جناب اسلام کا جو انقلاب ہے وہ چند سالوں میں کیوں آیا کہ ان کی بنیادیں مضبوط تھیں, جو انہوں نے کہا اسی پر عمل کیا. آج یورپ ہمیں جو تعلیم دے رہا ہے, اسلام نے بہت پہلے ہمیں تعلیم دی تھی, لیکن افسوس اس بات کا کہ ہم اس پر عمل نہیں کر پائے. مطلب ہمارے ہاں, میں اس چیز کو ڈاکٹر صاحب آپ سے بھی جاننا چاہوں گا اور آپ سے بھی اس چیز کو کہوں گا, سیکنڈ میں آپ سے ہی بات کروں گا کہ ہمارے جو تعلیم کا سسٹم ہے, مختلف نظام یہاں پر موجود ہیں. او لیول سسٹم ہے, اے لیول سسٹم ہے, اس کے علاوہ دیگر تعلیمی سسٹم ہے. وفاقی یونیورسٹی میں آپ بھی پڑھاتے ہیں جب, تو آپ کے پاس بہت سارے اسٹوڈنٹس تعلیم حاصل کرتے کرتے یونیورسٹی تک پہنچتے ہیں, مختلف لیول سے وہ پڑھ کے آئے ہوئے ہوتے ہیں. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے مائنڈ لیول میں کتنا فرق ہوتا ہے؟ کسی نے مدرسے سے پڑھا ہوتا ہے, کسی نے او لیول پڑھا ہے, کسی نے اے لیول پڑھا ہے. جب وہ آپ تک پہنچتے ہیں تو آپ ان کے ڈفرینس کیا دیکھتے ہیں اس تعلیم کی ڈفرینس کی وجہ سے؟ جی, اصل میں بات یہ ہے کہ ہمیشہ پڑھنے والی شے اور پڑھانے والا یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. جی, نصاب کیا ہے اور پھر پڑھانے والے کون ہیں. پڑھانے والے میں صرف گفتار نہ ہو, کردار بھی ہونا چاہیے. کردار بھی ضروری ہے. اور پڑھنے والی شے میں صرف زمانہ قدیم کی چیزیں نہ ہوں, آج کے دور کی چیز بھی موجود ہو قدیم کے ساتھ ساتھ. ہمارے پاس مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا تعلیمی نظام جاب اورینٹڈ ہے. آپ نے ڈگری لینی ہے اور آپ نے جاب کرنی ہے, جس کی وجہ سے میں یہ کہتا رہتا ہوں اکثر, کہ پہلے بھی کئی پروگرامز میں کہا کہ علم برائے شکم, پیٹ کے لیے ہم علم حاصل کر رہے ہیں, ڈگریز کے لیے. میرے خیال میں یہ ہے, میں نے ایک جگہ پہ ایک جملہ کہا تھا, میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ہم ان ڈگریز کے ذریعے روٹی تو دے دیں گے
لیکن روٹی بانٹنے کا ہنر کون سکھائے گا؟ وہ تہذیبی علوم ہیں، وہ اخلاقی علوم ہیں، وہ اخلاقیات ہیں جو آپ کو روٹی بانٹنے کا ہنر سکھائیں گی۔ روٹی کمانا کوئی کمال نہیں ہے۔ تو ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارا تعلیمی نظام ابھی تک جاب اورینٹڈ ہے، اور آپ نے جاب کرنی ہے، آپ نے اس کے بعد روٹی کمانی ہے اور روٹی کھانی ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ اگر جب تک ہم ہیومینٹیز، اور جیسے کہ خان صاحب نے بھی فرمایا کہ جب تک ہم ان علوم کی طرف بھی توجہ نہیں دیں گے اور اپنے نصابات کو بھی جدید زمانے کے مطابق اس کو آرگنائز نہیں کریں گے تو آگے بڑھنا بہت مشکل۔ خان صاحب، یہ ایجوکیشن، پاکستان ایجوکیشن کونسل جو ہے، اس پر کتنا کام کر رہی ہے اس نصاب میں بہتری لانے کے لیے؟ ہمارا جو فوکس ہے سب سے پہلے وہ ہے کہ جو انڈر ڈیولپ ایریاز ہیں، جیسے ناردرن ایریاز ہیں جی، جہاں تعلیم نہ ہونے کے برابر ہے، بلکہ وہاں کے لوگ اتنے غربت میں ہیں کہ وہ فیسیں بھی نہیں دے پاتے، تو ہمارا ایک عرصہ ہمارا یہ گزرا کہ ہم نے وہاں فیسوں کے بغیر جو ہمارا نظام چلایا۔ لیکن یہ ایک مجبوری ہوتی ہے، ہم ایسے کر نہیں سکتے، خواہ وہ پاکستان ایجوکیشن ہو یا کوئی اور ادارہ، کہ وہ جو ہمارا ملکی نظام ہے اس سے ہم ڈیویٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے بچوں نے اسی بورڈ سے امتحان دینا ہے، ہم سلیبس اس کے بغیر چل نہیں سکتے۔ اگرچہ ہماری خواہش، ہم نے کچھ پروگرام رکھے ہوئے ہیں کہ ہمارے منتھلی کوارٹرلی ہم پروگرام کرتے ہیں جس میں کچھ علماء کو بلاتے ہیں تاکہ لوگوں بچوں کی جو نشو و نما ہو، ان کو احساس ہو، ہمارے دین کی تعلیمات بھی شامل ہیں۔ تعلیم۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، پروگرام کی کلوزنگ کی طرف چلیں گے، اس میں آپ چھوٹی سی ایک دو چیزیں ڈسکس کروں گا شارٹ ٹائم میں۔ وہ یہ بتائیے گا کہ ہمارا کچھ گزشتہ دنوں میں جب کووڈ-19 تھا، پیک پر تھا، آن لائن کلاسز کا سسٹم بہت چلا، آن لائن ایگزامس کے معاملات سامنے آئے، اس نے کتنا ہماری تعلیم پر اثر ڈالا ہے؟ پازیٹیو ڈالا یا نیگیٹو ڈالا؟ میرے خیال میں انتہائی منفی اثر پیدا ہوا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کوئی بھی چیز جب گریجولی آتی ہے تو اس کو مینیج کرنا آسان ہوتا ہے۔ اچانک سے ایک سلسلہ شروع ہوا، نہ ایک تو یہ کہ خود وسائل بھی نہیں تھے بچوں کے پاس، کئی کے پاس تو ایسے غریب طلبہ بھی موجود ہیں جن کے پاس یہ وسائل موجود نہیں ہیں۔ اسی طرح کچھ ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ سگنلز ہی نہیں ہیں، انٹرنیٹ موجود نہیں ہے، تو وہ تو بیچارے محروم رہ گئے۔ ان کا تو آپ یہ کہہ لیں کہ ہم کئی سال پیچھے جا گرے اس کی وجہ سے۔ گو کہ ٹھیک ہے، جدید ٹیکنالوجی کے بعض ایسے پہلوؤں سے بھی ہم آگاہ ہوئے جو شاید پہلے کبھی نہ ہوتا، ایک مجبوری کی وجہ سے ہم نے وہ سیکھ لیا۔ لیکن اس کے باوجود تعلیمی حوالے سے میں کہوں گا بہت بڑا نقصان ہوا ہے، جو میرے خیال میں کئی سال تک اس کا ہم بھگتتے رہیں گے اس کا نتیجہ، اور ایسا بھگتتے رہیں گے اس کا، بالکل ایسا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، جاتے جاتے آپ سے ایک میسیج لینا چاہوں گا مدر صاحب، تعلیم کے حوالے سے یا اوور آل کوئی بھی آج یوم علی کے حوالے سے آپ کوئی بھی میسیج دینا چاہیں لوگوں کو؟ میرا میسیج پورے انسانیت کے لیے بھی ہے، ہمارے پاکستان کے بچوں کے لیے بھی ہے کہ اپنے اندر جو ہدف ہے وہ شعور پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ علم جو ہے وہ صرف کتابوں میں نہیں ہے۔ بہت بڑی بات کی آپ نے، بے شک بے شک۔ اپنے اساتذہ سے، اپنے بڑوں سے، اپنے والدین سے سیکھیں، شعور سیکھیں۔ جب آپ شعور سیکھ جائیں گے تو آپ ایک قوم بن جائیں گے۔ بالکل صحیح۔ اچھا ڈاکٹر ساجد علی نقوی صاحب، ساجد نقوی صاحب، معذرت چاہوں گا آپ کا نام میں نے غلط لیا۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ اب ہم اس چیز کو کلوزنگ کی طرف لے کے جا رہے ہیں، کوئی میسج عوام کے لیے، پبلک کے لیے، ہمارے نیو جنریشن کے لیے؟ سب سے پہلے تو میں یہ کیپٹل 51 نیوز کی تمام ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ایک خوبصورت چینل آپ لوگوں نے شروع کیا، اور یقیناً جیسے کہ مجھے بتایا گیا جو آپ کے اہداف ہیں اور جو مقاصد ہیں وہ بڑے قابل تحسین ہیں، اور بڑی انرجیٹک ٹیم میں نے دیکھی ہے۔ آپ ماشاءاللہ آپ خود بھی بڑے ایک ایکسپیرینسڈ اور ایک تجربہ رکھنے والے، اور مجھے امید ہے کہ یہ چینل آگے انشاءاللہ ترقی بھی کرے گا، اور اس کے لیے ہم ہمیشہ دعا گو رہیں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ سر۔ ہمارے ساتھ موجود تھے پروگرام میں وفاقی اردو یونیورسٹی کے اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر سید اون ساجد نقوی صاحب، جو کہ اسلامک فلسفی اور لٹریچر پر عبور رکھتے ہیں اور بچوں کے حوالے سے تعلیم بھی دیتے رہتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ مظہر علی خان صاحب، جو کہ پاکستان ایجوکیشن کونسل کے ڈائریکٹر جنرل بھی۔ آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔